इश्क की आग पार्ट 5। छोटी बहन दूसरे कमरे में बेड पर रो रही थी। उसकी नजर जैसे ही मुझ पे पड़ी तो वो मुझे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी और मुझे बताने लगी, आपी अब्बू ने मुझे कहा कि जाओ अमजद के साथ दूसरे कमरे में। मैंने जब नहीं माना तो अब्बू ने मुझ पे हाथ उठाया और फिर मैंने अब्बू को कहा, मैंने कहा आप चाहें तो मुझे जान से मार दें, लेकिन मैं अमजद के साथ ये काम नहीं करूंगी। फिर पता है आपी अब्बू ने मेरे साथ क्या किया? वो मुझे घसीटता हुआ उसी कमरे में ले गया और अमजद को कहने लगा, तो बाहर रुक, अब पहले मैं इसके साथ करूंगा और उसके बाद तू। पहले तो मुझे लगा शायद अब्बू गुस्से से ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन फिर अब्बू मुझे नोचने लगे और मेरा सब कुछ हटाने की कोशिश करने लगे। मैंने अब्बू के सामने बहुत हाथ जोड़े, बहुत मिन्नत समाजत की, लेकिन अब्बू ने मेरी एक ना सुनी और सारी हदें पार करते गए। और फिर जब उन्होंने अपना काम कर लिया, मुझे उसी हालत में कमरे में छोड़कर बाहर चले गए और फिर अमजद को कहा कि जाओ तुम भी अपनी ख्वाहिश पूरी कर लो। आप ही उन दोनों ने मेरे साथ दरिंदगी की है। अब मैं जीना नहीं चाहती। मैं चाहती हूं अभी इस दुनिया से चले जाऊं। मेरी बहन रो भी रही थी और मुझे बता भी रही थी। आज मुझे मेरे अब्बू पे इतना गुस्सा आ रहा था, मेरा दिल कर रहा था कि मैं उसे जान से मार दूं। अभी छोटी मुझे अपनी कहानी सुना ही रही थी कि अब्बू कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक गिलास था, शायद वो नशे में था। मुझे आके कहने लगा, रुखसाना सुन लिया अपनी छोटी बहन से, अब तुम्हारी बारी है, फैसला तुम्हारे हाथ में है, बच तो तुम नहीं सकती। अच्छा यही है कि तुम प्यार से मान जाओ। फिर मैंने कहा, अब्बू ये छोटी थी, ये मान गई, मुझे भले अपनी जान क्यों ना देनी पड़े, मैं ये काम नहीं करूंगी और आपको मैं पुलिस में बंद करवा के रहूंगी। जैसे ही मैंने पुलिस की धमकी दी तो मेरा अब्बू थोड़ा डर गया। मैंने महसूस किया उसके चेहरे पर बाकायदा खौफ तारी हो गया था और फिर वो मुझे कहने लगा, पुलिस को बुलाने से पहले अपनी मां से मशवरा कर लेना, वो तुम्हें क्या मशवरा देती है। मैंने फिर छोटी से पूछा, अम्मी कहाँ गई हैं? तो छोटी कहने लगी, पता नहीं, अम्मी को 2-3 घंटे हो गए हैं। हमारे पड़ोस में अम्मी अक्सर जाती रहती थी। तो मैंने कहा, जाओ छोटी, जाके अम्मी को ढूंढ के बुला के लाओ। वो मुझे कहने लगी, आपी मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा। फिर मैंने उससे कहा कि अच्छा तुम लेट जाओ, मैं जा रही हूं। मैं बाहर आई तो अमजद भी पुलिस की धमकी सुनकर मेरे घर से चला गया था और मेरा अब्बू एक कोने में बैठकर शराब पी रहा था। मैंने कहा, अब्बू अगर आप छोटी के कमरे में गए तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी और मैं वादा करती हूं कि मैं पूरे मोहल्ले को जमा करूंगी, आपकी असलियत सबको बताऊंगी। यही मैं बात कर ही रही थी कि मेरी अम्मी दाखिल हुई और मुझे कहने लगी, क्या शोर मचाया हुआ है रुखसाना? जैसे ही मेरी नजर मेरी अम्मी पर पड़ी तो और मैं भी बाकायदा आवाज के साथ रोने लगी और अपनी अम्मा को लिपट गई। फिर मेरी अम्मी मुझे कहने लगी, रुखसाना क्या हुआ, सब खैरियत है, मुझे बताओ तो। फिर इतने में मेरा अब्बू भी कहने लगा, जरा समझाओ अपनी बेटी को, मुझे पुलिस में पकड़वाने की बातें कर रही है। अम्मी मुझे कहने लगी, क्या हुआ रुखसाना, तुम्हारे अब्बू के साथ कोई लड़ाई हुई है क्या? तुम उसे पुलिस में बंद करवाओगी? देखो कितनी बुरी बात है। वैसे ही रिश्तेदार हमसे जलते हैं, वो तो मौके की तलाश में रहते हैं कि उनको कोई बात मिले और सारे मुआशरे में वो हमारी बात फैलाएं। फिर मैंने कहा, अम्मी जब आप सुनेंगी ना तो आप भी यही कहेंगी। फिर मैं अम्मी को हाथ से पकड़े उस छोटी के कमरे में ले गई जहां छोटी सो रही थी। उसने भी जैसे ही अम्मी को देखा तो वो भी रोने लगी और फिर मैंने कहा, छोटी अम्मी को बताओ सारी बात।
وہ کہنے لگی نہیں آپی، آپ بتائیں۔ پھر میں نے کہا امی سامنے بیٹھ جائیں، کیونکہ میں جو آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سن کے آپ نیچے گر ہی نہ جائیں۔ امی کہنے لگی بتاؤ بھی، کیوں پہیلیاں بجھوا رہی ہو؟ میں نے پھر کندھوں سے پکڑ کر امی کو بیڈ کے کونے پہ بٹھا دیا اور دوسری سائڈ پہ میں بیٹھ گئی۔ میں نے کہا امی آپ کو پتا ہے آج امجد نے اور ابو نے اس چھوٹی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ جیسے ہی میں نے یہ جملہ ابھی مکمل بھی نہ کیا تھا، میری امی کہنے لگی اس ظالم شخص نے اس چھوٹی سی معصوم بچی کو بھی نہیں بخشا۔ میں نے کہا ہاں امی، امجد اور ابو نے دونوں نے مل کر چھوٹی کے ساتھ بربریت کی ہے۔ میں تو کہتی ہوں ابھی ہم پولیس اسٹیشن چلتے ہیں اور ابو کو اس کے کام کی سزا دلواتے ہیں۔ میری امی رونے لگی۔ ہم تینوں ماں بیٹی اسی کمرے میں بیٹھ گئے اور گلے لگ گئے۔ کافی دیر روتے رہے اور پھر میری امی کہنے لگی اچھا چھوڑو، جو بھی ہو گیا ہے یہ بات اس کمرے سے باہر نہیں جانی چاہیے۔ میں نے کہا امی آپ یہ کیا بول رہی ہیں؟ آپ کو بھی ابھی عزت کی پڑی ہوئی ہے، ابو نے تو ہماری عزت کا کوئی خیال نہیں کیا اور آپ اس کا کیوں لحاظ کر رہی ہیں؟ رخسانہ تم نہیں سمجھتی اس معاشرے کو، یہ معاشرہ ہمیں ہی قصوروار سمجھے گا، اور ویسے بھی ہمیں اس معاشرے میں رہنے کے لیے مرد کی ضرورت ہے۔ میں نے امی کے اس فیصلے کی بھرپور مخالفت کی۔ میں نے کہا امی آپ کو خاموش بیٹھنا ہے تو بیٹھو، میں نہیں بیٹھوں گی۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا یہ سارا کیا دھرا آپ ہی کا ہے۔ اب میں اپنا سارا غصہ امی پہ اتار رہی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ نے اگر ابو کو شروع سے ہی اپنی اوقات میں رکھا ہوتا تو آج یہ دن ہمیں نہ دیکھنا پڑتا۔ آپ تو کبھی اپنے حق کے لیے بھی نہیں لڑی، اور آج ہمارے حق کے لیے آپ کیا لڑیں گی؟ پھر میری بہن اور میں نے فیصلہ کیا ہم دونوں ہی پولیس اسٹیشن جائیں گے اور اپنے ابو کے خلاف قانونی کارروائی کروائیں گے۔ پھر میں نے کہا اٹھو چھوٹی، چھوڑو اماں کو، اماں تو ویسے ہی بزدل ہے، یہ تو کبھی اپنے حقوق کے لیے نہیں لڑی اور آج ہمارے لیے کیا لڑے گی۔ پھر میں نے چھوٹی کو سہارا دے کر اٹھایا ہی تھا، پتہ نہیں میری امی کو کیا ہوا۔ میری امی مجھے کہنے لگی رخسانہ اس کمرے سے نکلنے سے پہلے یہ بات یاد رکھنا، جب تم واپس اس گھر میں آؤ گی تو تمہیں تمہاری ماں کی لاش ملے گی، اور میں صرف بول نہیں رہی، میں کر کے بھی دکھا سکتی ہوں۔ جیسے میری امی نے یہ بولا مجھے تو کافی غصہ آ رہا تھا، کیونکہ میری امی کو ہمارا ساتھ دینے کی بجائے وہ ڈر رہی تھی۔ لیکن پھر بھی میں نے کہا امی آپ کو اگر خودکشی کرنی ہے تو آپ شوق سے کریں، میں یہ بالکل نہیں برداشت کر سکتی کہ ابو اپنی سگی بیٹی کے ساتھ۔ پھر میری امی کچن کی طرف دوڑی اور وہاں سے چھری ڈھونڈنے لگی، کہنے لگی تمہیں مذاق لگ رہا ہے نا؟ تمہیں لگتا ہے میں ایسا نہیں کر سکتی؟ میں تمہیں ابھی دکھاتی ہوں۔ جیسی امی کے ہاتھ میں چھری لگی، امی کو سنبھال لیا۔ میں محسوس کر رہی تھی میری امی غم میں تھی، وہ رو رہی تھی، لیکن وہ خود کو بہت مجبور محسوس کر رہی تھی۔ پھر وہ مجھے کہنے لگے رخسانہ وعدہ کرو یہ بات باہر کسی کو نہیں بتاؤ گی، ورنہ میں ایسا ہی کروں گی، اور تمہارے ساتھ تو ابو نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا، تمہیں پتہ ہے اس نے تو مجھے بھی نہیں بخشا۔ لیکن میرا ابو ایک کونے میں اطمینان سے بیٹھا رہا اور اپنا کام کرتا رہا۔ میرا ابو بالکل بے حس انسان ہو چکا تھا، اس کے اندر سے شاید احساس نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس وقت تو چپ ہو گئی۔ میں چھوٹی کے ساتھ اس کمرے میں چلی گئی۔ میں پھر اسے سمجھانے لگی۔ میں نے کہا چھوٹی تم پریشان نہیں ہو، میں اب کالج چھوڑ دوں گی، میں اب کماؤں گی، میں تمہیں اور امی کو کراچی لے کر جاؤں گی، ہم وہیں پہ رہیں گے اور ابو سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ اسی طرح وہ رات گزری۔ پتہ نہیں امی اور ابو آپس میں کیا پلاننگ کی۔ اگلے دن امی اور ابو نے مجھے بلایا اور وہ دونوں مجھے کہنے لگے دیکھو بیٹا ہم نے امجد کو 2 لاکھ روپے دینے ہیں اور وہ تم سے شادی کرنے کے لیے ضد کر رہا ہے، یا وہ بول رہا ہے کہ مجھے پیسے واپس کر دو یا رخسانہ سے میری شادی کروا دو۔ اب تمہیں تو پتہ ہے نا
میرے بچے ہمارے پاس اتنے پیسے کہاں ہیں؟ پھر میں نے کہا امی آپ بھی ابو کے ساتھ مل گئے ہیں، آپ یہ کیسے بول سکتی ہیں؟ آپ کو تو پتہ ہے اس شخص نے میری بہن کے ساتھ، اور ویسے بھی اگر وہ اچھا انسان ہوتا تو میں خود اس سے شادی کر لیتی، لیکن وہ اچھا انسان نہیں ہے۔ میں اگر اس سے آپ کے کہنے پر شادی کر بھی لیتی ہوں تو میں کبھی بھی خوش نہیں رہوں گی۔ جب میری امی نے دیکھا کہ میں ان کی بات نہیں مان رہی، پھر مجھے اسی طرح بلیک میل کرنے لگی، کہنے لگی پھر میرا اس گھر میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، مجھے اپنے ہاتھوں سے زہر دے دو۔ دانش، اسی طرح میری فیملی نے مجھے مجبور کر کے میری امجد سے شادی کروا دی۔ پھر جیسی امجد نے مجھ سے شادی کی تو امجد کے گھر والوں نے اس سے تعلق توڑ لیا۔ پھر میں نے پوچھا کیا ایک دم انہوں نے تعلق توڑا؟ تم امجد کے گھر والوں کی طرف ایک دن بھی نہیں گئے؟ پھر رخسانہ مجھے بتانے لگی میں گئی تھی، میری شادی بالکل سادگی سے ہوئی تھی، بس ایک مولوی کو بلا کر ابو نے میرا امجد سے نکاح کروا دیا تھا۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ ہاں میں نے بھی ایسے ہی سنا تھا کہ تمہاری شادی سادگی سے ہوئی ہے۔ پھر وہ کہنے لگی ہاں، جیسے ہی ہم نے نکاح کر لیا تو امجد مجھے اپنے گھر لے کر گیا۔ امجد کے ابو نے تو بندوق اٹھا لی تھی، کہنے لگا میں تمہیں بھی مار دوں گا اور اس لڑکی کو بھی، تم کم نسل والی لڑکی سے شادی کر کے آ گئے، میں تمہیں اپنے خاندان میں شادی کرواتا، تمہیں یہی لڑکی ملی تھی۔ پتہ نہیں امجد کو مجھ میں کیا نظر آیا۔ پھر اس نے اپنے ابو کو کہا اگر یہ لڑکی اس گھر میں نہیں رہ سکتی تو میں بھی اس کے ساتھ جا رہا ہوں۔ مجھے واپس ہاتھوں سے پکڑا اور سیدھا میرے گھر لے کر آیا۔ جیسی رخسانہ نے مجھے یہ بتایا پھر وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے پوچھا آگے کیا ہوا؟ اب میں تو یہ سوچ کے آیا تھا کہ میں اپنی خواہش رخسانہ سے پوری کروں گا، لیکن اس کی زندگی کے یہ راز سننے کے بعد مجھے اب اس سے ہمدردی ہونے لگی تھی اور میرے دماغ سے اس چیز کا خیال ختم ہو چکا تھا۔ پھر میں نے اس سے ہمدردی کے ناطے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے اور میں نے اس کے آنسو صاف کیے۔ میں نے کہا رخسانہ، جو بھی زندگی نے ستم تمہارے ساتھ کیے ہیں اس گھر میں ویسا بالکل نہیں ہوگا۔ پھر وہ کہنے لگی دانش، پتہ ہے میرے گھر میں پھر میرے ساتھ کیا ہوا؟ میری شادی کی پہلی رات تھی۔ پہلی رات امجد نے مجھے غلط طریقے سے کرنے کی ڈیمانڈ کی جو میں نے نہیں مانی۔ وہ میرے ابو کو بلا لایا، میری امی کو بھی اٹھا کے لے آیا، اسے بالکل بھی حیا نہیں آئی۔ میری امی کو بتانے لگا کہ میں اس سے ایسے کرنا چاہتا ہوں، یہ مجھے کرنی نہیں دیتی۔ اب مجھے شرم آ رہی تھی، میں نے اپنا سر نیچے کیا ہوا تھا، پھر میری امی مجھے کیا کہتی، اس لیے وہ بھی خاموشی سے چلی گئی۔ مجھے کہنے لگی بیٹا اب یہ تمہارا شوہر ہے، اسے خوش رکھنا تمہارا فرض ہے۔ اور پھر میں مجبور ہو گئی، ورنہ میں نے یہ سوچا کہ یہ کہیں پھر میری امی کو نہ بلا لے۔ اور وہ رات میری زندگی کی سب سے اذیت والی رات گزری۔ اس نے کیا کچھ نہیں کیا میرے ساتھ۔ اگر بات صرف میری رہتی تب بھی کوئی بات نہیں تھی، میں نے تو سمجھوتا کر لیا تھا کہ میری زندگی ایسے ہی گزرے گی۔ شادی کے ایک ہفتے بعد نشے میں دھت ہو کر امجد جب گھر آیا مجھے کہنے لگا 10,000 روپے لاؤ، میرے کام آتے ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ امجد ہمارے پاس 10,000 کہاں ہیں، تمہیں تو پتہ ہے ہمارے حالات۔ پھر اس نے مجھ پہ پہلی دفعہ ہاتھ اٹھایا۔ میری امی نے شور سنا تو وہ دوڑ کے ہمارے کمرے میں آئی اور پھر میری امی امجد کو کہنے لگی میری بیٹی کو مارو مت، میرے پاس 3,000 پڑے ہوئے ہیں، وہ میں تمہیں لا کر دیتی ہوں۔ میری امی نے پتہ نہیں کیسے 3,000 روپے جمع کیے ہوئے تھے، پھر اس نے لا کے امجد کو وہ 3,000 روپے دے دیے، پھر وہ واپس چلا گیا۔ ہم تو پہلے اپنے ابو سے تنگ تھے اور میں اپنی امی کی زندگی دیکھتی تھی تو مجھے نفرت ہوتی تھی اور میں یہی سوچتی تھی کہ کبھی بھی میں نشئی مرد سے شادی نہیں کروں گی۔ اور دیکھو زندگی مجھے کہاں لے کر آئی ہے۔ اب ہمارے گھر میں دو ناکارہ مرد ہو چکے تھے۔ میں امی کو کہتی رہتی تھی اماں ہمیں باغی ہونا پڑے گا، ہم آخر ایسے کب تک گزارا کر سکتے ہیں۔ میری امی کی وہی پرانی سوچ، وہ مجھے بھی چپ کروا دیتی تھی۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی،
امجد میرے ساتھ اپنے حقوق پورے کر رہا تھا اور پھر مجھے کہنے لگا اب مجھے تمہارے ساتھ بالکل بھی سکون نہیں آتا۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ تم پھر چلے کیوں نہیں جاتے، کیوں پڑے ہو اس گھر میں، ہم نے کب تمہیں روکا ہے۔ اس نے پھر مجھ پہ ہاتھ اٹھایا، مجھے کہنے لگا بڑی زبان چلتی ہے تیری، پتہ ہے دانش، میں نے امی اور اپنی بہن کے لیے یہ قربانی دی تھی، اور پھر بھی میری امی اور میری بہن روز اذیت سے گزرتی تھی، تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں امجد کو لے کر کراچی چلی جاتی ہوں۔ اسی لیے میں کراچی آئی ہوں، کیونکہ میں تو امجد کے ستم برداشت کر لوں گی، لیکن میری امی اور میری بہن یہ کیوں بھوگتے ہیں۔ میں نے جب یہ سنا تو میں واقعی ڈر گیا۔ میں نے کہا اتنا گھٹیا انسان ہے امجد، اور وہ ہمارے گھر میں رہ رہا ہے۔ پھر رخسانہ مجھے کہنے لگی نادیہ امجد میں بہت دلچسپی لینے لگی ہے، میں تو ڈرتی ہوں وہ اس کے ساتھ بھی اپنی درندگی نہ کرے۔ پھر میں نے کہا رخسانہ دیکھو، اب تم کراچی شہر میں آ گئی ہو، یہ امجد نیت کا ٹھیک نہیں ہے، تو میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں، تم اس سے طلاق لے لو۔ تم کہو تو میں تمہیں خلا دلوا کر دیتا ہوں، اور تم پڑھی لکھی ہو، میں تمہارے لیے نوکری کا بندوبست بھی کرتا ہوں، اور پھر جب تمہاری یہاں نوکری لگ جائے تو تم اپنی امی اور بہن کو یہیں بلا لینا۔ پھر رخسانہ مجھے کہنے لگی دیکھو دانش، امجد نے میری عزت خراب کر دی ہے، میں اس سے طلاق لے بھی لوں تو میں آگے زندگی کیسے گزاروں گی۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہیں ضرور اچھا لڑکا مل جائے گا، تم بہت خوبصورت ہو، نوجوان ہو، اور انٹیلیجنٹ بھی تو ہو۔ پھر وہ مجھے کہنے لگی دانش تم ٹھیک کہتے ہو، میں سوچوں گی اس بارے میں، کل میں امی کو فون کر کے بولتی ہوں کہ میں یہاں امجد سے خلا لے رہی ہوں۔ پھر میں نے اس سے کہا رخسانہ اگر تم اپنی امی کو بتا دو گی، وہ پرانے خیالوں کی ہے، وہ تمہیں منع کرے گی، وہ تمہیں خلا نہیں لینے دے گی۔ دیکھو رخسانہ، میں خود کل امجد سے بات کرتا ہوں کہ تم اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، وہ اپنے گھر واپس چلا جائے، ہم کورٹ سے خلا لے رہے ہیں، امجد اپنے گھر چلا جائے گا اور تم آزاد ہو جاؤ گی، تم بھلے ہمارے گھر پہ رہتی رہنا، اور میں تمہیں کہیں اچھی جگہ نوکری بھی لگوا کر دے دوں گا۔ پھر رخسانہ کہنے لگی دانش تم ٹھیک کہہ رہے ہو، چلو ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ اب میں دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں رخسانہ کو امجد سے طلاق دلوا کے اپنے لیے رکھ لوں گا، اور میں اس کی کہیں نوکری بھی لگوا دوں گا، اور اوپر ایک گھر خالی کروا کے میں انہی کو دے دوں گا، اور میرا جب دل چاہے گا میں بھی رخسانہ سے فائدہ اٹھاتا رہوں گا۔ اور رخسانہ مجھے کہنے لگی تمہارا بہت بہت شکریہ دانش بھائی، اب میں نیچے جا رہی ہوں۔ پھر وہ جیسے ہی جانے لگی میں نے اس کے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ دوستو، اس کہانی کی اگلی قسط دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔